अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। हमने वासिफ अली वासिफ साहब की किताब दिल दरिया समंदर को पढ़ना शुरू किया हुआ है और आज जो मज़मून हमारे सामने है उसका उन्वान है चेहरा। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। जिस तरह आसमान की बसीत वुसअतों और अमीक पहनाइयों में करोड़ों सितारे अपने अपने मिदार में गर्दिश कर रहे हैं, जमीलो जसीम सितारे और सयारे हुस्ने कायनात के अनोखे परतों, अनोखे पुरतासीर मज़ाहिर हैं। इसी तरह हयात अर्ज़ी में करोड़ों चेहरे अपने अपने ख़याल और अपनी अपनी ज़रूरत के मदार में सरगर्मे अमल हैं, मसरूफ़ अमल हैं, मसरूफ़ सफ़र हैं। पुरतासीर मौसर चेहरे हुस्न ज़िंदगी की तफसीर मुक़द्दस के मज़ाहिर हैं। पुरतासीर मौसर चेहरे हुस्न ज़िंदगी की तफसीर मुक़द्दस के मज़ाहिर हैं। चेहरा और फिर इंसान का चेहरा, अल्लाह अल्लाह एक अजीब दास्तान है। चेहरा और फिर इंसान का चेहरा, अल्लाह अल्लाह एक अजीब दास्तान है, एक पुरकैफ मुशाहिदा है, एक मौसर हकीकत है, एक अजीम शाहकार है, एहसन तकवीम की शरह दिल पजीर है, एहसनुल खालिकीन का हुस्न तख्लीक इंसानी चेहरे से आया है। चेहरों का मुशाहिदा, उनका मुतालिया किताबों के मुताला से कई ज़्यादा दानाई और हिकमत अता फरमाता है। ज़िंदगी की खुली किताब में हर चेहरा एक अलग अलग बाब है, एक अलग अंदाज, एक अलग तासीर, अलग मिदार, एक अलग उन्वान है। खैर व शर की तकसीम चेहरों के दम से है। हुक्म है बारी ताला के मुजरिम अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे। पेशानियों पर दाग़े सजूद मुनव्वर करेगा चेहरों को। जब हम चेहरों की तिलावत और तस्बीह शुरू करते हैं तो हमें अजीब व गरीब मुकाशफात हासिल होते हैं। चेहरा गोयाई ना भी रखता हो तब भी पुरकशिश और पुरतासीर है। इंसान को अगर दुनिया में किसी शय से मोहब्बत होती है तो वो इंसानी चेहरा ही तो है। बच्चा अय्याम तुफली में माँ के चेहरे को मजहर रबूबियत और मजहर मोहब्बत समझता है। माँ का चेहरा, माँ की निगाहें, माँ की मुस्कुराहटें बच्चे के लिए इस अजनबी देश में उनसियत, मानूसियत और अपनाइयत का वाहिद ज़रिया है। माँ ना भी हो तो बच्चा हजूम में भी तन्हाई महसूस करता है। माँ का मुकद्दस चेहरा बच्चे के लिए कुल कायनात है। मोहब्बत की अजीम दास्तानें चेहरों की तासीर की दास्तानें हैं। चेहरा ही जन्नत निगाह है। इंसान की आंख जिस मंजर पर खुली की खुली रह जाती है वो चेहरा ही है। सिर्फ चेहरा अकायदो नजरियात से बेनियाज। एक पुरहजूम सड़क के किनारे खड़े होकर चेहरों का मुशाहिदा करें तो चेहरों की एक कहकशां है कि झिलमिल झिलमिल करता है। तेजी से रवां दवां चेहरे एक अजीब कहानी है। ऐसे लगता है जैसे एक ताकतवर मकनातीस लोहे के जर्रों को खींचे चला जा रहा है और ये है भी हकीकत। आगे आगे लोभ लालच है जिसे मकसद भी कह सकते हैं और पीछे पीछे चेहरे मुतहर्रिक हैं। कभी ऐसे महसूस होता है कि खौफ का काला नागन इनके पीछे भाग रहा है। गरीब होने का खौफ और पैसा कमाने के लिए घर से चेहरे निकल पड़ते हैं। इन सहमे हुए लालच ज़दा चेहरों में ऐसे चेहरे भी मिलेंगे जो शांत हैं, मुतमईन हैं। उनका मंजर अलग है। वो हजूम के चेहरों और चेहरों के हजूम से अलग चेहरे होते हैं। वो भी रवा दवा हैं लेकिन अपनी रफ्तार के साथ। उनको लोभ और खौफ से निजात मिल चुकी होती है। इसी हजूम में ऐसे चेहरे भी मिल सकते हैं जो अपने नाज़रीन कराम की रफ्तार सफ़र तब्दील कर देते हैं, बल्कि कभी कभी मकसद सफ़र भी तब्दील कर देते हैं। बुझे हुए अफसरदा चेहरों में ऐसे चेहरे जगमगाते हैं। ये मुनव्वर चेहरे रंगो नूर के मज़ाहिर हैं, फितरत के काम है। किसी को क्या बना दिया, किसी को क्या।
یہاں امیری غریبی کی بات نہیں ہو رہی ہے، حسن تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے۔ چہرہ عقدہ کشا بھی ہے۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ طالب علم کو بھولا ہوا سبق استاد کا چہرہ دیکھتے ہی یاد آ جاتا ہے، مریدوں کو پیر کا چہرہ بلکہ تصور چہرہ دشت و جبل میں رہنما نظر آتا ہے۔ گناہوں کی وادیوں میں سے گزرنے والے انسان کو ماں باپ کے چہرے محفوظ کرتے ہیں۔ باپ کا چہرہ باپ کا چہرہ، استاد کا چہرہ، پیر کا چہرہ ضمیر کی آواز ہے۔ انہی پاکیزہ چہروں کی یاد سے ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ رات کی تاریک سناٹوں میں چہروں کی یاد نغمات کا کام کرتی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص زندگی کی نامناسب مصروفیات سے یکلخت تائب ہو گیا۔ اس کے دوستوں نے پوچھا، بھائی تم کل تک رنگیلے تھے، آج کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، میں عجب حال میں پہنچ گیا ہوں، ہر وقت میری آنکھوں میں میری بیٹی کا چہرہ رہتا ہے، میری ناپاک نگاہوں کو میری بیٹی نے پاکیزہ کر دیا۔ انسان کے کردار کا اس کے گرد جمع ہونے والے چہروں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چہرہ ہی کردار، مرتبہ، تشخص کی اصل وردی ہے۔ چہرے پر سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ مسافر کے سفر کی صعوبتیں اس کے چہرے پر بہت کچھ لکھ جاتی ہیں۔ گزرا ہوا زمانہ چہروں پر جریوں کی شکل میں موجود رہتا ہے۔ انسان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو رخساروں پر بہت کچھ مرتسم کر جاتے ہیں۔ چہرہ آئینہ ہے انسانوں کے باطن کا۔ دل کی بات، دل کا حال چہرے پر ضرور نمایاں ہوتا ہے۔ محتاج کا چہرہ اور ہے، سخی کا اور۔ بعض اوقات چہرہ انسان کی اصلیت کو چھپانا چاہتا ہے، لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ پہچان رکھنے والے کے سامنے سب عیاں ہے، اور اگر پہچان نہ ہو تو چہرے کی تاثیر بے معنی ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف ایک ہی چہرہ پسند ہے، اور وہ ہے اپنا چہرہ۔ وہ اپنے چہرے کی سرخی پر مست ہو کر اپنا خون سفید کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کائنات میں کوئی اور چہرہ نظر نہیں آتا۔ چہرے الرجی بھی پیدا کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا آیا ہے کہ کسی کا چہرہ دیکھتے ہی کسی کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ یہ محاورہ نہیں، حقیقت ہے۔ کوئی چہرہ انسان کے لیے اعصاب شکن ہوتا ہے۔ ناپسندیدہ چہروں میں زندگی گزارنے والا اکثر ہارٹ فیل ہو جایا کرتا ہے۔ چہروں کو خالق کی نسبت سے ہی دیکھنا عافیت ہے۔ چہرہ ثواب بھی ہے اور عذاب بھی۔ وصال کے انتظار میں جدائیاں کٹ جاتی ہیں۔ محبوب کا چہرہ مصحف ہے، اور نامحبوب چہرہ استغفر اللہ عذاب ہے۔ مظلوم کے لیے ظالم کا چہرہ قہر خداوندی سے کم نہیں۔ عجب بات ہے کہ کوئی چہرہ بیماری دے جاتا ہے تو کوئی چہرہ شفا دے جاتا ہے۔ وحدت الوجود پر بہت کچھ کہا گیا ہے، اس کے حق میں بھی اور اس کی مخالفت میں بھی۔ چہروں کے علم میں وحدت الوجود مشاہدے کا ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر چہرہ ایک ہی چہرہ لگنے لگ جاتا ہے۔ اباب و اغیار کے چہرے سب ایک چہرہ ہے۔ وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت، سب ایک ہی چہرے کی آنکھ مچولیاں ہیں۔ ایک ہی جلوہ ہے، بلکہ جلوہ ہی جلوہ ہے۔ اکثر ایسا مشاہدہ نہ ہو تو ہماوست خطرے سے خالی نہیں۔ چہرہ تقویت ایمان کا باعث بھی ہے اور ایمان شکن بھی ہے۔ محبوب چہرہ دار سے پکارے تو سر کٹوانا مشکل نہیں۔ کافر چہرہ نگاہ میں آ جائے تو انسان کو کعبے کا رستہ بھی بھول جائے۔ چہروں کا طلسم زمان و مکان کے سب طلسمات سے زیادہ قوی ہے۔ چہرہ خواب کی تعبیر ہے۔ زندگی کے بہتے ہوئے دریا میں انسانی چہرے حباب کی صورت ابھرتے اور ڈوبتے رہتے ہیں۔ چہروں کی کائنات میں ہر چہرہ ایک الگ کائنات ہے، ہر چہرہ ایک الگ مضمون ہے، الگ صفت ہے۔ چہرہ مظہر انوار بھی ہے، چہرہ حدت نار بھی، چہرہ فرشتہ صفت بھی ہے، شیطان صورت بھی، چہرہ رحمانی بھی، حیوانی بھی، شیر کی طرح دلیر چہرہ، سہما ہوا بزدل چہرہ، آئینہ روح چہرہ، بے کیف پتھر چہرہ، خوش خبر چہرہ، بدشگون چہرہ، محتاج چہرہ، غنی چہرہ، خوشحال چہرہ، پائمال چہرہ، آسودہ چہرہ،
آزردہ چہرہ، دل میں بسنے والا گلاب چہرہ، آنکھوں میں کھٹکنے والا خار چہرہ، مشتاق چہرہ، بیزار چہرہ، اپنا چہرہ، بیگانہ چہرہ، کافر چہرہ، مومن چہرہ، کرگس چہرہ، شاہین شہباز چہرہ، گلنار چہرہ، بیمار چہرہ، خوابیدہ چہرہ، شب بیدار چہرہ، فانی چہرہ، بلکہ چہرہ باقی چہرہ، غرض یہ ہر چہرے کی ایک صفت ہے اور ہر صفت کا ایک چہرہ ہے۔ چہرہ دل میں اترتا ہے، چہرہ تخیل کو پرواز دیتا ہے، چہرہ رانائی خیال پیدا کرتا ہے، چہرہ ہی آشوب تیرگی سے بچاتا ہے۔ اگر کوئی چہرہ نظر میں آئے تو سب سے پہلے اپنی بینائی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ محبوب چہروں کی قدر شناس نگاہوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ محبوب چہروں کی قدر شناس نگاہوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر بینائی ختم ہو جائے تو چہروں کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ خوش شکل چہرہ قدرت کی طرف سے عطا ہونے والا پاکیزہ رزق ہے۔ چہروں کی کائنات میں سب سے حسین چہرہ اس مقدس ہستی کا ہے جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک صورت حق کا آئینہ ہے، صورت حق کا آئینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح انور اتنی حقیقت ہے کہ خواب میں بھی نظر آئے تو عین حقیقت ہے۔ جس نے آپ کے چہرے کو دیکھا اس نے چہرہ حق دیکھا۔ آپ کے چہرے کے لیے پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک۔ آپ کا چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے اگر اللہ آنکھ عطا فرمائے تو کیا بات ہے، ورنہ ہر آنکھ کی رسائی آپ کے چہرے کی رہنائی تک کہاں۔ ہر مسلمان کی مرتے وقت آخری خواہش یہی ہوتی ہے کہ میرے مولا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھا، رحمت شفقت انوار سے بھرا ہوا چہرہ جو موت کی کربناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ نہ آپ کے چہرے سے بہتر کوئی چہرہ ہے، نہ آپ کی آنکھ سے بہتر کوئی آنکھ ہے۔ آپ نے چہرہ حق دیکھا اور چشم حق میں آپ ہی محبوب ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہی چہرہ نشان وجہ اللہ، ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ؟ مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت، ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ۔ سلام و درود ہو والدہا کے چہرے کے لیے اور تعظیم و سجدہ آپ کے بنانے اور چاہنے والے احسن الخالقین کے لیے۔ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ، شکریہ، سلامت رہیں، دعاؤں میں یاد رہیں۔